नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मदनी सूरतों के आखिर में अब यानी ये जो मदनी सूरतों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उनमें सबसे आखिरी जो 2 सूरतें हैं, ये एक पेयर है सूरत तलाक और सूरत तहरीम का। इन दोनों सूरतों के मज़ामीन में कुछ ममासिलत भी है और दोनों का आगाज़ भी या अय्युहन नबिय्यु के अल्फाज से हो रहा है और इनका मज़मून जो है वो माशरती ज़िंदगी और आइली निज़ाम से मुतल्लिक़ इन दोनों सूरतों में निकात ज़ेर बहस आए हैं। आइली कवानीन और माशरती अक़दार जो हैं वो कुरान में और भी कई जगहों पे इनकी तफ़सीलात बयान की गई हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये मौज़ू ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि सूरह निसा में भी, सूरह बकरा में भी, फिर सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, इन तमाम सूरतों में ये मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं और सूरह मुजादला का आगाज़ भी एक आइली मसले ज़िहार से होता है और फिर ये 2 सूरतें भी इसी मज़मून से मुतल्लिक़ हैं। मियाँ बीवी चूँकि इंसानी माशरे का जो बुनियादी अकाई ख़ानदान है, तो उस ख़ानदान की इब्तदा मियाँ बीवी के बाहमी रिश्ते से होती है और इस रिश्ते को दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से अहकामात हमें दिए हैं कि इन दोनों के ताल्लुकात में इत्तदाल रहे, तवाज़न रहे, क्योंकि एक तरफ इन दोनों को अल्लाह के हकूक़ अदा करने होते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे के हकूक़ अदा करने ही से घर जो है वो बेहतर तौर पे चलता है और जब एक ख़ानदान जो माशरे की अकाई है वो दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा माशरा ही दुरुस्त हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मियाँ बीवी में कोई उनकी तबीयतों में मुवाफ़क़त नहीं होती, जिसकी वजह से घर में हर वक्त कोई लड़ाई झगड़े का सा माहौल रहता है, इख्तिलाफ बढ़ता है तो तलाक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी सूरत से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं वो फिर सूरत तलाक में बयान किए गए हैं। और अगर घरेलू ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि दूसरी इंतहा पे कोई शख्स चला जाए, यानी मियाँ बीवी मियाँ जो है वो अपनी बीवी और अपने घर वालों की इस हद तक वो उनकी उनमें इन्वॉल्व हो जाए कि वो शरीयत के अहकाम ही को भूल जाए, तो ये भी एक गलत तरीका है और वो बिल्कुल ही भूल जाए कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं, दीन के मुझसे क्या तकाज़े हैं। तो फिर ये सूरत हाल जो है इससे मुताल्लिक़ भी अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया है और वो मौजू जो है ये सूरत तहरीम में आएगा जो इससे अगली सूरत है और इन दोनों सूरतों का आगाज़ या अय्युहन नबिय्यु के अल्फाज से हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है। असल में इससे उम्मत को तालीम देना मकसूद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मत के लिए मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने खिताब उनसे किया है। अब सूरत तलाक में भी जो तलाक के मामलात हैं आपको मुखातिब करके अल्लाह ताला बता रहे हैं, हालांकि आपने तो ना कभी किसी बीवी को कभी कोई तलाक दी और ना आपको तलाक देने की इजाज़त थी, इसलिए कि आपकी बीवियां तो उम्मत की माएँ हैं और वो और किसी से शादी भी नहीं कर सकती। सूरह अहज़ाब की आयत 6 में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्मत की माएँ करार दिया गया है, उम्महातुल मोमिनीन करार दिया गया है। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करने का मकसद ये नहीं है कि आपको कहा जा रहा है, आपकी वसातत से उम्मत को बताया जा रहा है। सूरत का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम तलाक दो औरतों को। अब देखें, पहले वाहिद का सीगा है ए नबी, फिर साथ ही अब जमा के सीगे में बात की जा रही है कि जब तुम तलाक दो, यानी जब तुम तलाक का इरादा कर लो, यानी जब भी कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा कर ले, तल्लक़्तुम, इसका मतलब ये है कि जब कोई तलाक देने लगे तो फिर कैसे तलाक देनी चाहिए उसे। फतल्लिक़ूहुन्ना,
تو تم طلاق دو ہننا ان کو لعدتہن ان کی عدت کے آغاز میں، ان کی عدت میں ان کو طلاق دو، لعدتہن وآسوا العدۃ اور عدت کو شمار کرتے رہو، گنتے رہو۔ شمار کرنا کیوں ضروری ہے؟ کہ ظاہری سی بات ہے کہ چونکہ عدت کا حساب رکھا جائے گا، کیونکہ طلاق دینے اور عدت کا لحاظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس نازک اور حساس معاملے میں جو شریعت نے حدود بتائی ہیں، جو متعلقہ قوانین اس نے بتائے ہیں، ان کی پابندی تبھی ہو سکتی ہے نا۔ مثلا حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، دو اور جو تینوں طلاقیں اکٹھی نہیں دینی، ہر طلاق کی عدت کا حساب رکھنا ہوگا۔ عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی، تو میاں بیوی کے درمیان اگر ایک یا دو طلاقوں کے بعد جو علیحدگی ہوتی ہے، اس صورت میں ان دونوں کے آپس میں دوبارہ نکاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کا حساب رکھو، ایک طلاق دینے کے بعد پھر بیچ میں رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دی تو اس کے بعد اب رجوع کا حق نہیں ہے۔ پہلی دونوں صورتوں میں عورت کو اسی گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور تیسری طلاق دینے کے بعد پھر اب ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو، اب یہ وہی بات آ رہی ہے، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں۔ یعنی اگر شوہر نے اس کو ایک طلاق دے دی ہے تو نہ تو شوہر کو یہ اجازت ہے کہ وہ بیوی کو اپنے گھر سے نکال دے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، طلاق تو بعد میں ہوتی ہے، ابھی طلاق کی نوبت آتی نہیں ہے تو وہ گھر چھوڑ کے عورتیں پہلے چلی جاتی ہیں۔ تو عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں، الا مگر ان یاتینا، یہ کہ وہ آئیں بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی کو، یعنی کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں، کوئی ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے تو پھر تو تم انہیں نکال سکتے ہو، اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے، طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نکال ہی دیا جاتا ہے، یا نہ نکالا جائے تو وہ خود نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر۔ تو نہ تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ اسے گھر سے نکالے، اور نہ ہی اسے از خود جانے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر اس دوران وہ کسی بدکاری وغیرہ میں ملوث ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی گزرے گا، پھلانگے گا یا تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فقط ظالم نفسا، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی معاملہ، کوئی سبیل، کوئی رستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی طلاق کے بعد اگر عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزار رہی ہو تو حالات بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں میں کوئی بہتری کی صورت پیدا کر دے، اور پہلی طلاق کے بعد ہی شوہر رجوع کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حالات بہتر بھی ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایک طلاق کے بعد عورت کے اسی گھر میں رہنے میں سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تم نہیں جانتے، شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرن، کوئی صورت، کوئی سبیل اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کر دے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچنے لگیں، آجَلَہُنَّ، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او فارقوہن،
یا الگ کر دو ان کو، فرق کا ہوتا ہے نا الگ کر دینا، یا الگ کر دو ان کو بمعروفین اچھے طریقے سے، مطلب عدت وہ جب ان کی ختم ہونے لگے، اپنی عدت کی میعاد کو وہ پہنچنے لگے، تو اب کیا کرنا ہے، یا تو اپنے نکاح میں ان کو روک رکھو یعنی کہ رجوع کر لو، یا پھر انہیں الگ کر دو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب مرد کو حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، اس نے کوئی ڈیسیژن لینا ہوگا کہ اگر تو وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو جو شریعت کی طریقے ہیں ان میں رہتے ہوئے رجوع کر لے، اور اگر اس نے طلاق کا فیصلہ کر ہی لیا تو پھر اچھی طریقے سے عورت کو گھر سے روک سکتے، ایسا نہ ہو کہ اسے ستانے کے لیے روکے رکھے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو، ذوی عدل، عدل والے، منکم اپنوں میں سے، دو صاحب عدل گواہ بنا لو اس موقع پہ، یعنی اگر کوئی طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہتا ہے تو اپنے لوگوں میں سے کم از کم دو معتبر لوگوں کی موجودگی میں اسے ایسا کرنا چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہوں سے کہا جا رہا ہے کہ گواہی کو درست رکھو، قائم رکھو، شہادت گواہی، للہ اللہ کے لیے، گواہوں کو بھی یہ چاہیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ ہے جو نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس بات کی، یہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو ظاہر ہے یہ باتیں تو وہی مانے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا، ورنہ جو مرضی آپ کو آیات پڑھ کے سنائی جاتی رہیں، اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر تو آپ کے لیے یہ باتیں ساری بے معنی ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ یہ جو معاملات ہیں ہمارے ہاں، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی کو طلاق دے دی گئی ہو اور وہ ایک ہی طلاق دے اور پھر وہ عدت کا انتظار کرے، اور وہ عورت بھی اسی گھر میں رہے، شوہر سے الگ رہے لیکن اسی گھر میں رہتے ہوئے وہ انتظار کرے، پھر وہ مہینے بعد دوسری طلاق دے، پھر اس کا انتظار کیا جائے، پھر جو معروف طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے لوگ اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ نصیحتیں اسی پہ اثر کر سکتی ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، تو بنا دیتا ہے اس کے لیے مخرجا، ایک مخرج، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر ہی دیتا ہے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ کتنا اسٹرانگ بات ہے نا یہ ایک مومن کے لیے، مطلب اگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کتنا اس کے لیے پر امید سو بنا دیتی ہے، کیسی امید افزا بات ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ پہ توکل رکھے، دل میں اللہ کا خوف رکھے، تو پھر اللہ نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ بس پھر میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے معاملات کی درستگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دوں گا۔ تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ دلی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم متقی لوگوں جیسی شکل بنائے رکھیں، تقویٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 3 دفعہ، فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، دل کے اندر ہوتا ہے تقویٰ۔ اس کا مطلب ہے کہ تقویٰ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، اور جو بھی پھر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اللہ، تو ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے کیسے نکلنے کا راستہ بنایا وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں اور دشمن نظر آ رہے ہیں ان کو، اور وہ باہر کھڑے ہیں، اور آپ ڈر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیسے آپ کے لیے راستہ آسان کیا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے وہ رزق دیتا ہے،
من حیث اس جگہ سے لا یحتسب جس کا وہ گمان نہیں کرتا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ پھر اس جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رازق ہوں، مجھ سے ڈرو، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، میں تمہارے سارے معاملات درست کر دوں گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو۔ جو شخص اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے معاملات، پھر بس اسے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ لیکن بات صرف یہی ہے کہ کوئی انسان اللہ کے سپرد کرتا نہیں ہے، انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اللہ کو تو ہم بھولے ہی رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا کہ کہیں کوئی صورت پیدا ہو ہی نہیں رہی، کہیں کوئی مسئلہ ہمارا سالو نہیں ہو رہا، آخر میں ہم کہتے ہیں بس ہمارے لیے تو اللہ ہی ہے۔ پہلے فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہر معاملے کو انسان اللہ کی طرف لوٹا دے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو چاہیے کہ اپنا معاملات اللہ کے سپرد کر دے، جیسے کہ سورہ مومن میں آتا ہے وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تفویض الامر جو ہے اللہ کی طرف، یہ کوئی آسان کام نہیں کہ انسان بس کہہ دے اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک، یا اللہ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کیے، بس تو ہی میرے لیے کافی ہو جا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ اللہ نے اپنے دین کو تو غالب کرنا ہے، لیکن اس کام کے لیے کوشش کرنے کی سعادت وہ اپنے بندوں کے نام کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کو یہ اب خود سوچنا ہے کہ اس کام میں وہ اپنے آپ کو شریک کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جیسے آپ کے صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، جبکہ دوسری طرف ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ابدی محرومیاں حاصل کر لی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کو اللہ نے غالب تو کرنا ہے، اور اس نے ظاہر ہے انسانوں ہی کی کوششوں اور انسانوں ہی کی قربانیوں سے یہ کام ہونا ہے۔ تو اگر ہم بھی اس میں اپنا آپ جھونک دیں، اس میں اپنی کوششیں لگا دیں، اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں اس کام میں، تو یہ کامیابی ہماری ہوگی۔ ورنہ اللہ نے تو ہر کام کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ دین کی جد و جہد کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو کیا مطلب اس کا بنتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں جو ہیں وہ کب رنگ لائیں گی۔ اس کے ہاں تو سب کچھ طے کیا ہوا ہے، اس نے تو ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کب کامیابی تمہیں ملے گی، کب تمہاری کوششوں کے نتیجے میں تمہیں، جیسے صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی انہوں نے سختیاں برداشت کی، کیسے کیسے انہوں نے امتحانات، کڑے امتحانات سے وہ گزرے، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب اسلام سربلند ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، ہمارے لیے بھی وہی ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے تو اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ہر چیز کا۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ بس جیسے مرضی کوئی کام کرتا رہے، ہم کریں تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگلی آیات پھر طلاق سے متعلق ہیں، واللاتی،
اور وہ عورتیں یائسنا جو مایوس ہو چکی ہوں، یاس کہتے ہیں نا مایوسی کو، سنے یاس کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، من المحیزی حیض سے، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں تو اسے پھر سنے یاس کہتے ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی بوڑھی ہو چکی ہوں، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے۔ پہلے بتایا گیا نا کہ عدت 3 حیض ہوتی ہے، لیکن جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہوں اب ان کے لیے پھر کیا ہے 3 مہینے، اور وہ بھی جو چھوٹی بچی ہیں، کیونکہ چھوٹی بچیوں کا بھی تو نکاح ہو جاتا ہے نا، کم سنی میں کسی کا نکاح ہو گیا، ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، تو اس کی بھی عدت کیسے شمار ہوگی؟ 3 مہینے ہی شمار ہوگی۔ واللائی اور وہ لم یحزنا جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، یعنی جو بھی کم سن ہے ان کی بھی، اور جو سن یاس کو پہنچ جائیں ان کی بھی عدت کتنی ہوگی؟ ثلاثۃ اشہر 3 مہینے۔ یہ کن کی بات ہے؟ جنہیں طلاق ہو جاتی ہے، یہ طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہے۔ ویسے جن عورتوں کا کہ شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی طلاق تو ان کی تو عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن، تو یہ صورت طلاق میں ابھی ہم جس عدت کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہر انہیں طلاق دے دیتے ہیں اور وہ بوڑھی ہوں تو پھر ظاہر ہے 3 حیض نہیں ہوگی ان کی عدت، پھر ان کی عدت ہوگی 3 مہینے، اور جو چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے ان کا کم سنی میں نکاح ہو گیا، ان کی بھی عدت پھر 3 مہینے ہی ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، اجلہن ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن کہ وہ وضع کر دیں حملہن اپنا حمل، یعنی بچہ جن لیں۔ جو پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بے شک ابھی 1 مہینہ گزرا ہو یا ابھی 8 مہینے گزر جائیں، 9 مہینے گزر جائیں، ان کے لیے یہ جو عدت ہے نہ یہ 4 مہینے 10 دن ہے اور نہ 3 مہینے ہے، ان کی عدت وضع حمل ہے، اور وہ کم سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو ڈرے اللہ سے، یجعل لہ وہ کر دے گا اس کے لیے من امرہ اس کے کام میں یسرا آسانی، وہی بات کہ اللہ کا تقوی جو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ اللیل میں بھی آتا ہے نا، فما اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور بھلائی کو سچ مانا، فسنیسرہ للیسرا تو اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا تو وہ کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم اس نے نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ اور جو ڈرے گا اللہ سے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا، یکفر عنہ سیئاتہ تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، یعنی برائیاں دور کرنے کا مطلب آخرت سے متعلق ہے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے کے دنیاوی معاملات میں تو آسانیاں پیدا ہوں گی ہی، آخرت میں جب اس کا حساب ہوگا اس وقت بھی اس کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور وہ زیادہ دے گا اس کو اجر، اور اسے بہت اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اسکنوہن رکھو ان کو، سکونت سے ہے نا یہ، ان کو رہائش دو، ہننا ان کو، ان عورتوں کو، کن عورتوں کو؟ جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دے دی ہے یا ابھی تو وہ عدت میں ہیں، اسکنوہن تو رہائش دو ان کو، من حیث جہاں سکن تم خود رہتے، یعنی جس طرح کی رہائش تمہاری اپنی ہے، یہ نہیں کہ اب ایک طلاق دے دی اب تمہارے اس کے ساتھ تعلقات نہیں، اب تم کہو کہ یہ جی ایک جھونپڑی میں اس کو کہو کہ اب تم یہاں رہو، اس کو بھی ویسی ہی رہائش دو جس طرح کی میں تم خود رہتے ہو۔ پہلے پچھلی آیت میں بتا دیا نا، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، کہ طلاق کے بعد انہیں فوری طور پہ گھر سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود نکلیں۔
تو اب اسی کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ عدت کے دوران جس کو طلاق دی ہے اسے بدستور ویسی ہی رہائش دو جیسی کہ تم اپنے استعمال میں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی کسی کونے میں اس کو ڈال دو۔ ولا تضاروہن، اور نہ تم تکلیف دو ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی کرو۔ ضیق کیا ہوتا ہے؟ تنگی کو کہتے ہیں۔ لتضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو ان کے لیے، علیہن، گھر سے نکالنے کا ایک بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ اسے بار بار ستایا جائے، اسے اذیت دی جائے اور وہ تنگ آ کے خود ہی گھر سے نکل جائے، یعنی تمہاری بدنیتی پر مبنی یہ طریقہ جو تم استعمال کر سکتی ہو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ ہیں اولاتی حملن، حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی وضع حمل ہو جائے، اس وقت تک تمہارے ذمے ہے ان کا خرچہ اور ان کا سارا جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنا۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، اب بچہ ہو گیا، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے، تو پھر فَآتُوهُنَّ، تو دو انہیں، اجورہن، ان کی اجرتیں۔ پھر ایسے نہیں ہے کہ وہ فری میں، ظاہر ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں تو اس کا بھی تو بچہ ہے نا، اپنے بچے کو ہی دودھ پلا رہی ہے۔ مرد سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بچے کو دودھ پلائے تو اس وقت اس کو اس سے معاملہ طے کر لیے جائیں کہ دودھ پلانے کے لیے اس کو اس کا معاوضہ دیا جائے، نہیں تو وہ دودھ کسی اور سے بھی پلوایا جا سکتا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دو ان کو ان کی اجرت، وَاعْتَمِرُوا، اور مشورہ کر لو، بینکم، آپس میں، بمعروف، اچھے طریقے سے۔ طلاق ہو گئی ہے لیکن انسانی بنیادوں پہ، ہیومن بیسس پہ آپس میں مل بیٹھ کر مشورے سے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں کہ کتنا آپ نے ان کو خرچہ دینا ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی کرو، یعنی آپس میں تمہاری نا اتفاقی ہو، ایک دوسرے سے تم تنگی محسوس کرو، مثلا خاتون ضد میں آ کے کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، یا وہ اتنا معاوضہ مانگے جو مرد دے ہی نہ سکتا ہو، یا مرد یہ کہے کہ میں دیتا ہی نہیں کچھ بھی، تو یا کسی اور طریقے سے ایک فریق دوسرے پر اگر زیادتی کرنا چاہے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو وہ دودھ پلائے گی، لہو، اس کو، اخرا، کوئی دوسری عورت، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ میاں بیوی میں کوئی معاملات طے ہی نہ ہوں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی، پھر اسے چاہیے کہ وہ کسی اور عورت کو اس کام کے لیے رکھ لے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، لِيُنْفِقْ، چاہیے کہ خرچ کرے، ذو، والا، ساعتن، کشادگی والا، وسعت والا، یعنی جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں، جو امیر آدمی ہے، اسے چاہیے کہ خرچ کرے، من ساعتی ہی، اپنی وسعت کے مطابق، جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خود تو وہ مطلب اس کے پاس بہت رزق اللہ نے دیا ہوا ہے، بہت وہ امیر شخص ہے، اور عورت کو وہ کہے نہیں میں تو اس کو یہی 1000 روپے ہی دوں گا مہینے کا۔ ہاں اگر کوئی اتنا ایسا شخص ہے کہ جو مہینے کا کماتا ہی 10,000 ہے تو وہ اگر کہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ ومن قدر علیہ، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو، علیہ، اس پر رزق ہو، اس کا رزق، فلینفق، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس میں سے، آتا اللہ، جو دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو غریب ہے وہ اپنے ان وسائل کے مطابق اس پہ خرچ کرے گا، جو امیر ہے وہ اپنے اس کے مطابق۔ اس لیے تو ہماری عدالتوں میں بھی نا یہ جو عورتوں کے لیے جو خرچہ دینا ہوتا ہے، یہ عدالتیں اس کی تنخواہ دیکھ کے یا اس کے وسائل دیکھ کے پھر طے کرتی ہیں، ہر شخص کا وہ مختلف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے فکس کر دیا گیا ہو، وہ ان کے وسائل دیکھ کے پھر طے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا پے کرے گا۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی نفس کو، الا، مگر، ما آتاہا، مگر اسی کی جو اس نے دیا ہے اس کو، یعنی وہ ہر شخص اسی کا مکلف ہے، اتنے ہی کا ذمہ دار ہے جس قدر اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ یعنی عدت کے دوران
متعلقہ شخص عورت کی رہائش اور اس کا نان نفقہ، دودھ پلانے کی اجرت کتنی ہوگی، اس کا انحصار مرد کی مالی حیثیت پہ ہے۔ اگر کچھ آتی ہے تو اسے اسی اندازے سے اس عورت پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اگر تنگ دستی ہے تو ظاہر ہے وہ اسی حد تک مکلف ہے جس حد تک اللہ نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے۔ اللہ تو ہر شخص کے ہر طرح کے معاملات سے واقف ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسرا، ان قریب ضرور کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ایک اور جگہ پہ بھی تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یعنی عدت کے دوران اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے عورت کو عدت کے دوران، یا یہ جو بھی معاملات ان کے بگڑ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیوں کے رہنے والے اتت، انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربیہا، اپنے رب کے احکامات سے، اپنے رب کے حکم سے، اور رسولی ہی، اور اس کے رسولوں کے۔ کتنی ہی بستیوں کے رہنے والے ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، فَحَاسَبْنَاهَا، تو حساب لیا ہم نے ان کا، حساباً شدیدہ، سخت قسم کا حساب، یعنی ہم نے ان کا شدید قسم کا محاسبہ کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا، اور عذاب دیا ہم نے انہیں، عذاباً نُکْرا، ایک بہت ہی ہولناک قسم کا عذاب۔ فَذَاقَتْ، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہا، اپنے کام کا مزہ، اپنے کام کی سزا، وَقَانَ عَاقِبَةُ امرہا خسرا، اور کانا تھا، عاقبت انجام، امرہا ان کے کام کا، خسرا خسارے والا، ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یعنی وہی پچھلے واقعات یاد کرا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اپنے رب کے احکامات سے سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سزا دی، اور آخرت میں بھی وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بہت بری طرح سے بھگتیں گے۔ اس لیے اگر تھوڑی سی بھی تم میں عقل ہے، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی پھر تاکید کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پچھلے رکوع میں 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا ہے، یہاں پھر کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ، اے عقل والو، اے ایمان والو، اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے، اگر ذرا سی بھی تم ہوش کے ناخن لو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قد انزل اللہ، یقیناً، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یا اولی الالبابی، اے عقل والو، الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً نازل کی ہے اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت، رسولاً، یعنی ایک رسول، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات، جو واضح ہیں، جو اللہ کی واضح آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی ایک ایسا رسول، ایک تو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی آیات بینات، واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے، کس لیے؟ کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، نور کی طرف لے آئے۔ یہاں وضاحت کر دی گئی کہ ذکر سے مراد اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی کتاب جو ہے
وہ آیات اللہ مبینات ہیں۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو وہ داخل کرے گا اسے ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ، یقیناً اچھا دیا ہے اللہ نے، لہو اس کے لیے رزق، اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنا دیا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیے، سبع سماوات 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی مثلہن انہی کی مثل، یتنزل الامر بینہم، اترتا ہے امر حکم، بینہم ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ زمین و آسمان کے درمیان۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مانند زمینیں بھی بنائی۔ یہ متشابہات میں سے ہے آیت کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ ہمیں کوئی اس کے بارے میں ہم واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا کوئی مفہوم انسانوں پہ واضح ہو جائے، اس کی حقیقت انسان پر منکشف ہو جائے کہ یہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ بہرحال کچھ احادیث میں ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں جن میں 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، جیسے کہا گیا ہے ایک حدیث میں کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لیتا ہے، وہ 7 زمینوں تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، اور ایک میں یہ آتا ہے کہ اس کو اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا 7 زمینوں کے برابر۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ 7 آسمان جیسے اللہ نے بنائے ہیں ویسے ہی 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یتنزل الامر بینہم، اللہ کا حکم اترتا ہے ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ انا جب آیت کے درمیان میں آتا ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، اور جب شروع میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے، مطلب دونوں کا بے شک ہی ہے۔ انا اور انا میں میننگ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف یہی فرق ہے کہ آیت کے درمیان میں آئے گا تو انا ہوگا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ یتنزل الامر بینہم؟ اس کا مطلب ہے تدبیر کائنات سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت ہم نے پڑھی تھی، یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ چڑھتا ہے، یعنی وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہے۔ گویا اللہ کی 1000 سالہ منصوبہ بندی سے متعلق احکامات کا ذکر ہے جو زمین کی طرف ارسال کیے جاتے ہیں۔ متعلقہ فرشتے اللہ کی مرضی سے ان احکامات کو نافذ کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1000 سال کے اختتام پر یہ امر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے معاملات جو ہیں نا، یہ جو غیب سے متعلق ہیں، بس ان کے بارے میں ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ یؤمنون بالغیب، بس بن دیکھے ان کو ماننا چاہیے، ان پہ ایمان لانا چاہیے کہ اتنی جو بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جن کے بارے میں انسان کی عقل بس رک جاتی ہے وہاں پہ، کہ اللہ کے یہاں ایک دن 50,000 سال کا ہے، الف سنۃ مما تعدون، تو ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کا جو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، سورہ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کے علم کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا اگلی دیکھ لیتے ہیں صبح شام کی دعاؤں میں سے. اس کو بھی صبح شام 3 دفعہ فجر کے بعد عصر کے بعد ہمیں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، بلکہ ایک دفعہ ہے، ونس ان دا مارننگ اینڈ ایوننگ. یا حیو یا قیوم، اے زندہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتی ہوں. کتنے زوردار الفاظ ہیں. اے زندہ قائم رہنے والے، تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے استغاثہ کرتی ہوں، فریاد کرتی ہوں. استغیث ہوتا ہے فریاد کرنا. میں فریادی بن کے آئی ہوں تیرے سامنے. برحمتک، کیا مانگ رہی ہوں؟ اصلح لی شأنی کلہ، اصلاح کر دے میرے سارے معاملات. ولا تکلنی، اور نہ سپرد کرنا مجھے، الی نفسی، میرے نفس کے، طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے جتنے ٹائم کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے زندہ قائم رہنے والی ہستی، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے یہ فریاد کرتی ہوں کہ تو میرے سارے معاملات درست کر دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی. طرفۃ عین، پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیونکہ ان النفس لامارۃ، 13ویں پارے میں آتا ہے نا سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان النفس لامارۃ وما ابری، میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو کہ میرا نفس بہت پاک باز ہے. ان النفس لامارۃ، نفس تو حکم دیتا ہی ہے برائی کا، اسے نفس امارہ کہتے ہیں. جو برائی کا حکم دیتا ہے نا ہمارا نفس. 3 طرح کے نفس کی ٹائپس ہیں. ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے. نفس امارہ، جب ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نا، ہر شخص یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ کوئی برا کام جو ہوتا ہے نا اس میں بڑا چام ہوتا ہے، شیطان بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. مثلا غیبت ہو رہی ہے بیٹھ کے، بس ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، سن لو بات. ابھی بات تو بری ہے، کسی کی برائی سننا بھی کرنا بھی، لیکن اس میں بڑا چام ہوگا. اس وقت انسان کا نفس امارہ اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، بس اس کے بعد توبہ کر کے اٹھوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں وہ دعا ہے نا جو محفل کے کفارے کی، میں وہ دعا بعد میں پڑھوں. یا اور بھی کوئی بات، کوئی ولگیرٹی، کوئی لغویات، کوئی گانے، کوئی فلمیں، ڈرامے، جب انسان بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے تو اس وقت اس کا نفس جو ہے نا اسے جسٹیفائی کرتا رہتا ہے. وہ ہوتا ہے نفس امارہ. بعض اوقات انسان کو اس کے اندر سے ایک اور آواز آتی ہے، وہ اسے ملامت کرتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. یا فرض کے چھٹی کا دن ہے، فجر کا ٹائم ہے، سردی کا موسم ہے، آپ گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، پتہ ہے آج کہیں آفس نہیں جانا، کہیں نہیں جانا، نماز کے لیے صرف اٹھنا تھا، چلیں کوئی نہیں، جب صبح اٹھ کے پڑھ لوں گی، دیر سے پڑھ لوں گی. تو یہ کون آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نفس امارہ. پھر ایک اور آواز آتی ہے، ساری نمازیں میں پڑھتی ہوں، میں کیوں یہ نماز چھوڑوں، مجھے اٹھنا چاہیے. وہ جو دوسری آواز ہے نا، جو ملامت کر رہا ہے آپ کو کوئی اندر سے، وہ بھی آپ ہی کا نفس ہے، لیکن اس وقت وہ کون سا نفس بن گیا؟ نفس لوامہ، جو ملامت کر رہا ہے برائی پہ کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ نفس آپ کو ملامت کرتا ہے پھر آپ اس کی مان بھی لیتے ہیں، نفس امارہ کو شکست دے دیتے ہیں اور جہاد اکبر کرتے ہیں. اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے. جو انسان اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے نا، یہ جہاد اکبر ہوتا ہے. سب سے بڑا جہاد یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جو میدان جنگ سے واپس آئے تھے کہا تھا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو.
یعنی یہاں اب جو جہاد کرو نا اپنے نفس کے خلاف وہ جہاد اکبر ہے۔ تو جب انسان جہاد اکبر کرتے کرتے اپنے نفس کو ایسا بنا لے کہ بس اب اسے کسی بری بات کی طرف وہ جائے ہی نہ، اور بھلائی کے کام کے علاوہ وہ کسی چیز پہ مطمئن نہ ہو، وہ پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ نماز قضا کر دیں، یا کسی کا دل دکھا دیں، یا کسی کی برائی کریں، یا کسی کو نقصان پہنچا دیں، یا کسی کو اذیت دیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کا تقوی کہ نہیں مجھے اللہ نے اس بات سے منع کیا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر نفس مطمئنہ کے درجے پہ ان کا نفس پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف راضی راضی، خوشی خوشی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، شامل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت۔ بہرحال یہ تو نفس کی میں نے 3 ٹائپس بتا دیں آپ کو، بات سے بات نکل آئی۔ تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سارے معاملات کو درست کر دے۔ یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، عادت بنا لیں، جب مرضی مانگیں ویسے تو، لیکن صبح و شام ایک ایک دفعہ ضرور مانگیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔